learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज से सूरह हामीम सजदा शुरू करते हैं। ये मक्की सूरत है, इसमें 6 रकू और 54 आयात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत उतबा बिन रबिया के सामने तिलावत की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम हरूफ मुक़त्तआत हैं। तंजीलुन नाजिल करदा है मिनर रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबान की तरफ से जो नहायत रहम करने वाला है। कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से उतारा हुआ कलाम है जिसकी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है, जिसकी सबसे बड़ी और सबसे जलीलुल कदर नेमत ये है कि उसने ये किताब नाजिल की जिससे इल्म और हिदायत, नूर और शिफा मिलती है, रहमत और खैर कसीर हासिल होती है। ये दुनिया और आखिरत में सादत की राह है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुदुसी मिन रब्बिका बिल हक़्क़ि लियुसब्बितल्लज़ीना आमनू व हुदम व बुशरा लिल मुस्लिमीन। आप कह दें, रूहुल कुदुस ने तुम्हारे रब की जनाब से हक़ के साथ इसको उतारा है ताकि वो ईमान वालों को साबित कदम रखे और फर्मा बरदारों के लिए हिदायत और खुशखबरी हो। सूरह अन-नहल 102। किताबुन एक ऐसी किताब, फुस्सिलत खोल कर बयान की गई हैं, आयातुहु आयात उसकी, कुरानन अरबियन अरबी ज़ुबान में कुरान है, लिकौमिन यअलमून उन लोगों के लिए जो जानते हैं। इस किताब में हर चीज़ को तफसील के साथ अलग अलग करके बयान किया गया है। इसके मानी वाज़ेह हैं और अहकाम मज़बूत हैं, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अलिफ लाम रा एक किताब है जिसकी आयात पुख्ता की गई हैं, फिर कमाल हिकमत वाले पूरी खबर रखने वाले की तरफ से तफसील से बयान की गई हैं। सूरह हूद आयत 1। यानी कुरान पाक फसी अरबी ज़ुबान में है इल्म रखने वालों के लिए। यानी ये कुरान इसलिए नाजिल किया गया है ताकि इल्म रखने वाले लोगों पर जिस तरह इसके अल्फाज वाज़ेह हैं उसी तरह उसके मानी भी वाज़ेह हों और उनके सामने हिदायत और गुमराही नुमायाँ होकर एक दूसरे से अलग हो जाए। बशीर व नज़ीरा खुशखबरी देने वाला और ख़बरदार करने वाला है। फ़आरिद तो एराज़ किया अक्सरुहुम उनके अक्सर ने, ला यस्माऊन चुनाचे वो सुनते ही नहीं हैं। कुरान पाक अहले ईमान के लिए जो नेक अमाल करते हैं कामयाबी की खुशखबरी देने वाला है और काफिरों और झुटलाने वालों के लिए खसारे का डरावा देने वाला है। लेकिन अक्सर लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया, यानी बावजूद इसके कि कुरान वाज़े और रोशन किताब है, कुरैश उससे मुंह मोड़े हुए हैं। वक़ालू और उन्होंने कहा, कुलूबुना फ़ी अकिन्नतिन दिल हमारे पर्दों में है, मिम्मा तदऊना इलैहि उससे जिसकी तरफ तुम हमें दावत देते हो, वफ़ी आज़ानिना और हमारे कानों में, वक्रुन बोझ है, वमिन बैनिना व बैनिका हिजाब और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक हिजाब है। फ़अमल फिर तुम अमल करो, इन्ना आमिलून यकीनन हम भी अमल करने वाले हैं। अल्लाह ताला की किताब से मुंह मोड़ने वाले कहते हैं कि हमारे दिल ढके हुए हैं, इसलिए इस कुरान की दावत हम तक नहीं पहुंच सकती, और कानों में बोझ है तो सुन नहीं सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना जअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इन तदउहुम इलल हुदा फ़लन यहतदू इज़न अबदा। यकीनन हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो इसको समझें, और उनके कानों में बोझ रख दिया है, और अगर आप उन्हें हिदायत की तरफ बुलाएं तब वो कभी भी हिदायत नहीं पाएंगे। सूरह अल-कहफ़ 57। व मिन बैनिना व बैनिका हिजाब यानी हमारे और आपके दरमियान एक ऐसा पर्दा है जिसकी वजह से हम आपको देख नहीं सकते। आप अपने दीन पर अमल करें, हम अपने दीन पर अमल करने वाले हैं। यानी जैसे अपने दीन पर अमल करना तुम पसंद करते हो, वैसे ही हम भी अपने दीन पर पूरी रजामंदी के साथ अमल करने वाले हैं। ये अल्लाह ताला की तौफीक से सबसे बड़ी महरूमी है कि वो हिदायत को छोड़कर गुमराही पर राज़ी हो गए, ईमान के बदले कुफ़र को इख्तियार किया और दुनिया के बदले आखिरत को बेच दिया। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम आप कह दें कि यकीनन मैं तुम्हारे जैसा ही एक इंसान हूँ। यूहा इलैया मेरी तरफ वही की जाती है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद के यकीनन तुम्हारा माबूद बस एक ही माबूद है। फस्तकीमु इलैहि फिर तुम उसी की तरफ सीधे रहो। वस्तगफिरूहु और उसी से बख्शिश मांगो। ववैलुन लिल मुशरिकीन और मुशरिकों के लिए बड़ी हलाकत है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप कह दें, मैं कोई फ़रिश्ता नहीं हूँ, तुम्हारे जैसा ही एक इंसान हूँ। अल्लाह ताला ने मेरी जानिब वही की है कि तुम्हारा माबूद एक ही है जिसका कोई शरीक नहीं। उसी की अताअत पर कायम हो जाओ और उसी की तरफ रगबत के साथ अपना रुख रखो और उसी की इबादत करो, उसी से बख्शिश मांगो। ववैलुल लिल मुशरिकीन तबाही है मुशरिकों के लिए जो गैर अल्लाह की इबादत करते हैं, जो उन्हें नफ़ा पहुँचा सकते हैं ना नुकसान।
الذین لا یؤتون الزکاۃ، اور وہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ وہ اپنے مالوں اور نفسوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، جو کہ شرک اور نافرمانی کے نقصان سے خود کو پاک کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اسی لیے برے کام کو نہ چھوڑتے ہیں اور نہ ہی اچھے کاموں کو اختیار کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ پر، اس کے وعدوں اور اس کی وارننگز پر اور اس کی شریعت پر ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے، فرائض ادا کیے، کثرت سے نوافل پڑھے، شرک اور کبیرہ گناہوں اور نافرمانیوں سے اجتناب کیا، تو ان کے ایمان اور نیک اعمال کا ثواب ختم نہیں ہوگا، مراد جنت ہے اور اس کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں۔ کل، آپ کہہ دیں، اِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ، کیا بے شک تم کفر کرتے ہو، بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ، اس کا جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں، وَتَجْعَلُونَ لَہُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو، ذَلِکَ رَبُّ الْعَالَمِین، وہی تو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے اوپر والے اور نیچے والے جہان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تمہاری عقلیں کہاں چلی گئیں؟ کیا تم اس کا انکار کرنے اور اس کی آیات کا انکار کرنے کی استطاعت رکھتے ہو؟ کائنات کی ہر چیز اس کے وجود، اس کی قدرت، اس کے علم اور اس کی حکمت کی گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کے سوا ہر چیز اس کی مخلوق ہے، وہ سب کا رازق ہے، ہر چیز کی تدبیر اور انتظام کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ایک ایسی ہستی کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس نے گاڑ دیا اس میں پہاڑوں کو، مِن فَوْقِهَا، اس کے اوپر سے، وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس میں برکتیں رکھ دی، وَقَدَّرَ فِيهَا، اور اندازے سے رکھ دیا اس میں، أَقْوَاتَهَا، اس کی غذاؤں کو، فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، 4 دنوں میں، سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس نے زمین کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور اس میں برکتیں رکھ دی، یعنی بکثرت پانی، رزق، فصلیں اور بھلائیاں رکھ دی، اور زمین پر رہنے والوں کا رزق فراہم کیا۔ یہ سب 4 دنوں میں، اور یہ 4 دن ہمارے شمار کے اعتبار سے اتوار سے جمعرات تک ہے، اور فرمایا کہ یہ اس بارے میں سوال کرنے والوں کے لیے ٹھیک ٹھیک جواب ہے، اور یہ ایسی سچی خبر ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی خوراک کا وسیع پیمانے پر ایسا بندوبست کیا کہ کوئی زبان اسے بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے بعض حصوں میں ایسی چیزیں پیدا کیں جو دوسرے حصوں میں نہیں ہیں، تاکہ ہر علاقے کی مخصوص پیداوار ان علاقوں کی تجارت اور ان کی معیشت کا ذریعہ بن جائے۔ ثم استوى، پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، وہی دخان، اور وہ ایک دھواں تھا، فقال لها وللارض، تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا، اوتیا، تم دونوں آ جاؤ، طوعا او کرہا، خوشی سے یا ناخوشی سے، قالتا آتینا، دونوں نے کہا ہم آ گئے، طائعین، خوش ہو کر۔ زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا آسمان کی تخلیق کا، اور وہ ایک دھواں تھا، یعنی بھاپ کی شکل میں تھا جو پانی کی سطح پر اٹھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے کہا کہ میرے حکم کی تعمیل کرو، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور اس کی تقدیر کا اظہار ہے۔ ان دونوں نے کہا ہم اپنے رب کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے، ہم خوشی سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بلایا تو وہ دونوں چلے آئے۔ ان کے آنے کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، ان کے آنے سے مراد ان کا وجود میں آنا ہے۔ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آ گئے جیسے اس نے چاہا۔ فَقَضَاهُنَّ، تو اس نے پورا بنا دیا انہیں، 7 سماوات، 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں، وَأَوْحَىٰ، اور اس نے وحی کر دیا، فی کل سماء امرها، ہر آسمان میں کام اس کا، وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو، بمصابیح، چراغوں کے ساتھ، وحفظاً، اور محفوظ کر دیا، ذالک تقدیر، یہ اندازہ ہے، العزیز العلیم، سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں آسمان بنائے اور ان میں ضرورت کی چیزیں پیدا کیں، ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا گیا، ان کی طرف ان کے کام کا حکم بھیجا جو کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا۔
پھر آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا اور ان میں ستارے بنا دیے، آسمان کی شیطانوں سے حفاظت کی کہ وہ فرشتوں کی باتیں نہ سن سکیں۔ یہ سب اندازہ ہے، یعنی تخلیق اور تقدیر ایک زبردست ہستی کا منصوبہ اور اس کا مقرر کردہ اندازہ ہے، جو علیم بھی ہے، جو ہر چیز پر کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے۔ اس نے اپنی قوت اور غلبے سے ہر چیز کو تخلیق کیا، اس کے علم نے تمام مخلوقات کو گھیر رکھا ہے۔ فَإِنْ أَرَدُوا، پھر اگر وہ منہ موڑے، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، تو کہہ دیجئے ڈراتا ہوں میں تمہیں، صَاعِقَةً، بجلی کی کڑک سے، مثل صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، مانند بجلی کی کڑک عاد اور سمود کی۔ یعنی اگر پھر بھی وہ اس دعوت کے بعد عبادت، تقوی اور توحید سے منہ موڑیں اور اپنے موقف پر قائم رہیں، تو آپ کہہ دیں کہ میں تمہیں ایسی کڑک سے ڈراتا ہوں جو کہ عذاب ہے، جو تمہیں ختم کر کے رکھ دے گا، جیسی کڑک قوم عاد اور قوم سمود پر گری تھی۔ عاد اور سمود دو معروف قبیلے تھے، ان پر آنے والے عذاب نے ان کو ختم کر کے رکھ دیا اور انہیں سخت سزا دی گئی۔ یہ سب ان کے ظلم اور کفر کی وجہ سے تھا۔ اذ جاءتہم الرسل، جب آئے ان کے پاس کئی رسول، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو ضرور فرشتے اتار دیتا، فإنا بما ارسلتم بہ کافرون، چنانچہ یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ یعنی جب ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایمان اور توحید کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وہی حقیقی معبود ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ باطل ہے، تو اس وقت انہوں نے دعوت کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتوں کو اتار دیتا۔ یہ شبہ تمام کافر قوموں میں نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ انتہائی کمزور شبہ ہے، کیونکہ رسالت کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ جس کو رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہو وہ فرشتہ ہو۔ رسالت کی شرط صرف یہ ہے کہ رسول ایسی چیز پیش کرے جو اس کی سچائی کی دلیل ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم انسان کی رسالت کو نہیں مانتے اور صاف انکار کرتے ہیں کہ تم ہم جیسے ہی بشر ہو، ہم کس طرح تمہاری اتباع کر سکتے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ، پھر جو عاد تھے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ زمین میں ناحق ہی بڑے بن بیٹھے، وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور انہوں نے کہا کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور۔ أَوَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا، أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ، کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا، ہوا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ قوم عاد کو یہ غرور تھا کہ ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر کے اسے ہٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے، اگر وہ پیدا ہی نہ کرتا تو پھر یہ کیسے وجود میں آتے؟ اگر وہ اس بات پر غور کرتے تو اس دھوکے میں نہ رہتے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، رسولوں کی پیروی نہیں کی۔ قوم عاد نے یہ بات اس لیے کہی کہ ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا، تو انہوں نے جواباً یہ احساس دلایا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم عذاب روکنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔